बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। खित्ता कोसार और वतन अजीज़ के तूल व अर्ज़ में और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की खिदमत में सलाम अकीदत अर्ज़ कर लेने के बाद खिदमत में कुछ गुजारिशात ऐसी हैं कि जो अक्सरियत को अच्छी और मुतासरा फरीक को बुरी लग सकती हैं। हम नाकदीन से और मोहब्बत करने वालों से पेशगी तौर पर अपनी माजरत पेश करेंगे। सच्ची बात यह है कि हमने चंद दिन पहले भी जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िला मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहिब के फरमान पे और अहलियाने निर्गोली सिर बगला की दरख्वास्त के रद्द अमल में जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब मुख्तलिफ महकमों के लोगों के साथ निर्गोली सिर बगला तशरीफ़ फरमा हुए तो उस वक्त भी बहुत सी सूरत हाल आप ख्वातीन हजरात के ऊपर वाज़े और वाशिगाफ हुई थी। हमने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि तवातुर के साथ प्रोपेगेंडा किया गया और ये बताने की और बावर करवाने की कोशिश की गई कि शायद जिन लोगों ने अपने तौर पर किसी जगह के ऊपर अपने लिए रिहाइश बना ली या अपने लिए और कारोबारी तौर पर फ्लैट्स बना लिए, या फिर कहिए कि जिन लोगों ने अपने घर या कारोबार और इस तरह का सिलसिला किया, उनको अगर डिस्ट्रिक्ट मरी की गवर्नमेंट कोसार को वागुजार करवा के उसका असल चेहरा वो सामने लाने के लिए और उसके चेहरे के जो घिना गया है उसके खदो खाल को दुरुस्त करने के लिए कोई इकदाम करे, तो ये बताया गया और कहा गया कि ये इकदामात आम आदमी के खिलाफ हैं, जबकि हकीकतन ये आम आदमी के खिलाफ इकदामात न थे और न हैं। बुनियादी तौर पे आम आदमी वो है कि जिसके पास जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मैसर नहीं हैं या कम मैसर हैं, और उसके नाम पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों ने अपने तौर पर एक सिलसिला कब्ज़ों का और तामीरात का शुरू किया, और उसके नतीजे के तौर पर जब हुकूमती जगह, रियासती जगह या नाजायज़ तजावज़ात और जंगलात की जगह और कब्ज़ा की जगह उसको वागुजार करवाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक तूफान खड़ा कर दिया गया कि मामलात ख़राब हो रहे हैं और रवैये दुरुस्त नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कल कला अगर हमें किसी मामले में तकलीफ़ पहुँचे, जैसा कि हमारा आबाई इलाका सिहन्ना और पोठा शरीफ, वहाँ पे अगर हमने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें जाकर जंगल में बना दी हूँ, हालांकि ख्वातीन व हजरात हमें इस बात पर गौर ज़रूर करना चाहिए कि अगर हम किसी जगह चौकीदार आते हैं या किसी जगह किसी सबब से हमें कोई जगह मुयस्सर आती है, तो जिन बुज़ुर्गों ने, वालिद वालदा ने या दादा दादी ने, इससे ऊपर या नीचे के बुज़ुर्गों ने हमारे लिए तगोताज़ ज़िंदगी में की हो, उन्हें दुनिया से जाने के बाद कम अज़ कम जो जगह मुयस्सर आनी चाहिए तजहीज़ व तदफीन के लिए, वो ज़ाती जगह होनी चाहिए। उसे जंगल में या किसी ऐसी जगह पे जाकर मुमकिन करना ये दुरुस्त बुनियादी तौर पे रवैया नहीं है। इसी तरह अगर किसी ख़ानदान को, किसी घराने को, कुछ लोगों को किसी जगह पे कोई जगह मुयस्सर आए आर्जी तौर पर रहने की, तो उसे ज़ाती मलकियत समझकर
اس کی تزئین و آرائش کرنا اور اس کو بلند بانگ عمارت میں تبدیل کرنا، یہ بنیادی طور پہ درست رویہ نہیں ہے، جس کے لیے جب نتائج مختلف ہوں تو ہم شکایت کنندہ ہوتے ہیں، ہمیں شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کی صورتحال کوہسار میں جہاں کہیں بھی ہے، وہاں کے لیے کسی تگ و دو کے بجائے اور کسی سیاسی، سماجی، صحافتی کسی درجہ کی جو نام آپ دے لیں، سوشل جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، تو اس میں ہمیں کسی ایسی بیساکھی کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اور اس بیساکھی کی بنیاد پر ایسے موڑ پر نہیں چلے جانا چاہیے کہ جب واگزاری کی باری آئے تو اس وقت ہمیں تکلیف پہنچے، اور اس تکلیف میں ہم گورنمنٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیے، تحصیل ایڈمنسٹریٹر کے لیے، مختلف اداروں کے لیے، وہ ہم اپنے اپنے انداز میں گفتگو شروع کریں یا کومنٹس کے انداز میں گفتگو کریں، اور اس سے ہم اپنا غصہ کافور کرنے کی کوشش کریں۔ سچی اور درست بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھ بھال کر لینی چاہیے اور اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے جو آباء و اجداد کی وراثت ہے اس میں ہمارے حقوق ملکیت کہاں ہیں، اور ہم وہاں پہ ہی اپنے لیے گھر بنائیں، اور ان گھروں کو ویسا بنائیں جیسا کہ پہاڑ کی جو کیفیت ہے اس پر اثر انداز نہ ہو۔ مختلف اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں نیرگولی سیر بگلا کی جو تازہ صورتحال ہے آج دن کی، وہ گزارش کرنے سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ یہ ضروری ہے کہ خواتین و حضرات ہم اپنی رہائش کو ویسا بنائیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر جب ہم محلات کھڑے کریں گے اور پہاڑ کھڑے کریں گے سیمنٹ کے، تو یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، ہمارے رہن سہن کے لیے، قدرتی آب و ہوا کے حوالے سے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تمام ادارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جو آج کی لوگوں کی شکایت ہے اور شکوہ ہے اس کا تذکرہ ہلکا سے کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں نیرگولی سیر بگلا کے حوالے سے آج کی ایک صورتحال کے بارے میں۔ شکایات یہ ہیں کہ جن ادوار میں کسی بھی جگہ کوئی فلیٹس، کوئی ہوٹلز یا ریسٹورنٹس یا رہائشیں وہ اگر غیر قانونی بنی، نقشہ کے بغیر بنی، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ دار رہے تو ان آفیسرز، ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی درست اور بجا ہے، اور اس درست اور بجا مطالبہ جو کومنٹ سیکشن میں دیکھنے کو ملتا ہے، ذاتی ملاقاتوں پہ سننے کو ملتا ہے، اگر ہم سروے پہ نکلے ہیں تو اس میں جو صورتحال ہمیں سننے، دیکھنے، لکھنے، پڑھنے میں ملی ہے تو اس میں یہ بات درست ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ بھی یہ گزارش کریں گے کہ ہر چیز مرحلہ وار ہو تو وہ درست ہوتی ہے، اور مرحلہ وار اگر یہ سامنے آ جائے کہ کون سی چیزیں وہ درست نہیں ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور پھر کون لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن کی وجہ سے، جیسا کہ بدھوار یہ جو گزرا ہے 4-5 روز پہلے، شاید آج 5واں دن ہے، اس کو جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب مختلف محکموں کے آفیسرز کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ نیرگولی سیر بگلا دورہ پر تشریف لے گئے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے احکامات کی تعمیل کے لیے وہاں تشریف فرما ہوئے، تو وہاں پہ یہ صورتحال بھی سامنے لائی گئی کہ اس سے پہلے جو عمارتیں سیل کی گئیں، خطرناک دیکھ کر، غیر قانونی دیکھ کر، جنگلات کا حصہ دیکھ کر، ڈسٹرکٹ بورڈ سے اجازت اور نقشہ نہ ہونے کی وجہ سے، متعدد وجوہات کی بنیاد پہ تو وہ سیلز ہٹا دی گئیں، اور جناب ایڈمنسٹریٹر عزت مآب فیصل احمد صاحب نے وہاں یہ سوال پوچھا تھا متعلقہ اہلکار کو کہ جنہوں نے اپنے طور پہ سیل ہٹائی کیا ان کے خلاف FIR دی گئی؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر اور جن اسباب کی بنیاد پر
یہ مطالبہ درست ہے، لیکن اس کا مرحلہ آگے آنا ہے، اور اس مرحلہ پر ظاہر ہے کہ اسکروٹنی ہوگی اور شفافیت جب سامنے آئے گی تو اس میں یہ چیز بھی یقیناً شامل ہوگی کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر لوگوں نے جو اپنے طور پہ غلط طور پہ سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کی، اس سرمایہ کاری کے غلط انداز کو کس نے آڑ دی، کس نے سپورٹ کی، کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا، تو وہ ساری چیزیں بھی یقیناً اپنے وقت پر سامنے آنی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پورے کوسار میں ڈپٹی کمشنر صاحب آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب ان کی قیادت میں جو قبضہ جات ہیں اور جو ناجائز تعمیرات ہیں، جو جنگلات کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، جو انکروچمنٹ کی گئی ہے، بعض جگہوں کو تو واضح طور پر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹی روڈ ہے یا ایکسپریس وے ہے، ایکسپریس وے پہ جب یہ صورتحال پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اب یقیناً جی ٹی روڈ کی طرف بھی رخ کیا جانا ہے، یقیناً گلیات کی طرف بھی رخ کیا جانا ہے، یقیناً کوالہ برائڈل روڈ کی طرف بھی رخ کیا جانا ہے، اپر روٹ کے اوپر بھی رخ کیا جانا ہے، یقیناً نیومبری، کوٹلی ستیاں اور کوٹلی ستیاں کے جو ملحقہ جتنے علاقے ہیں ان میں بھی یہ رخ ہونا ہے، اور جب یہ رخ ہونا ہے تو اس وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس بات کی ضرورت اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ اپنے وقت اور مرحلہ پر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے، اور اپنی گزارشات بھی مؤدبانہ متعلقہ حلقوں، متعلقہ محکموں اور عوام الناس کی جو آواز ہے، اکثریت کی آواز ہم نے بدوار کو بھی گزارش کی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو ناجائز دولت کے اوپر لوگ قابض ہوئے ہیں، پارٹیشن سے لے کے اب تک جو ریاستی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے جتنی بات بنتی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات یقیناً ہو کے رہنی چاہیے کہ اس ناجائز دولت کو لے کر اس کو مختلف جو ضابطے ہیں اور طریقے ہیں، جیسے کبھی جائیداد قرق ہوتی ہے، کبھی نیلامیاں ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ آئین پاکستان اور قوانین کا حصہ ہے، تو اس طریقہ سے یہ ملکی خزانہ میں آنا چاہیے، جس سے فرد مضبوط ہوا، ریاست کو کمزور کیا گیا۔ فرد کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اہلکاروں نے ملی بھگت کی، اور اب ان کی جو ریاستی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے اس سے پہلو تہی کی، اور خود کو انہوں نے ایسے عناصر کے ساتھ مل کے انہیں بھی امیر تر کیا گیا۔ تو ایسے تمام عناصر ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی ہے، اور یقیناً ان سے جو جتنا مال انہوں نے ناجائز طور پہ ہتھیایا ہے اسے قومی خزانے میں یقیناً آنا چاہیے، اور ہماری بھی گزارش ہے کہ آنا چاہیے، اور ان وسائل اور اسباب کو عام آدمی کی فلاح و بہبود پر، اس کی بہتری پر، تعلیم پر، صحت پر، راستے بنانے، مواصلات کے نظام کو مؤثر کرنے پر، پانی کے سورسز۔ اچھا، ان ناجائز قبضہ جات نے یہ بھی صورتحال پیدا کی خواتین و حضرات کہ موسم بدل گئے، اور جو برف باری تھی، جو بارش تھی، وہ درختوں کی تلفی کی وجہ سے جنگلات کاٹ کر تو وہاں پہ اپنے لیے تعمیر کی گئی عمارتیں، اور اس وقت یہ نہ سوچا گیا کہ ہم جو قدرت کے مظاہر ہیں ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور ان سے لڑائی کی نتیجے کے طور پہ پورا علاقہ خشک سالی کا اور پانی کی عدم دستیابی کا اور اس طرح کے دیگر مسائل کا شکار ہو جائے گا، اور اس شکار کا نقصان بنیادی طور پہ ہم کوسار میں رہنے والے وہ لوگ جو نقل مکانی نہیں کرتے، اور اگر عارضی طور پر تعلیم سے روزگار کے لیے یا دیگر اسباب کی وجہ سے ہمیں نقل مکانی کرنی بھی پڑے، تو ہم اپنی جو اصل جگہ ہے، جو نیٹو ولیجز ہیں، جو ہمارے آبائی علاقے ہیں، ہم ان کی طرف رجوع سے پہلو تہی نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی بیرون ملک میں فوت ہو جائے تو اس کو بھی لے کر سپرد خاک کرنے کے لیے ہم اہل کوسار اس بات کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں اور عمل پیرا ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں آ کر تجہیز و تدفین کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورے کوسار میں انشاءاللہ العزیز ہمارا تیقن ہے کہ اس کا چہرہ ٹھیک کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے
ضلعی انتظامیہ، جناب ڈپٹی کمشنر ضلع مری، آپ کی ساری ٹیم، اور جو آپ کے بعد بھی اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے اور کام مکمل نہیں ہوتا تو یقیناً اس کے اوپر بھی آنے والی جو انتظامیہ ہوگی وہ اس کے اوپر عمل درآمد ضرور کرے گی۔ اب واپس آئیے نرگولی سیر بگلا کی ہاؤسنگ سکیم کی طرف، جس کا راستہ گھڑیال کیمپ کی طرف سے، جس کو قبر والی گلی اور پہاڑی میں قبرہ والی گلی کہتے ہیں، اس سے جو راستہ لنک کرتا ہے، تو آج محکمہ جنگلات کے آفیسرز نے نرگولی سیر بگلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا وزٹ کیا اور یہ دیکھا کہ محکمہ جنگلات یعنی جنگلات کی زمین جو ہے اسے کس طرح، کہاں کہاں اور کس کس نے قبضہ میں لیا۔ ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں جو متاثرین کو بہت بری لگ سکتی ہے، لیکن ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک گزارش کر کے آگے بڑھیں۔ متاثرین یقیناً ان کے بے پناہ وسائل اور اسباب ہوں گے اور انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہماری طرف سے یہ اوپن آفر ہے کہ موضع سہنہ میں ہماری اپنے نام کی وراثتی وسیع جگہ موجود ہے۔ اگر آپ وہ جگہ جو ملکیت میں ہے وہ تحفہ کے طور پہ رکھنا چاہیں تو آپ کے متاثر ہونے کے نتیجے میں ہم آپ کے لیے یہ خدمت بجا لا سکتے ہیں۔ لیکن آج کی صورتحال نرگولی سیر بگلا کی اس ہاؤسنگ سکیم کی یہ رہی کہ محکمہ جنگلات کے لوگ گئے، انہوں نے اپنی ساری جو سروے تھا سر پٹول کیا، دیکھا کہ کہاں کہاں کیا صورتحال ہے۔ اب جنگلات تو تلف ہو گئے، درخت تو چلے گئے، موسم تو خراب ہو گیا اور مسائل تو بڑھ گئے۔ اور اچھا، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہم کچھ مہینے پہلے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بھی نام لے کر ان کی خدمت میں گزارش کر چکے ہیں کہ آپ تو معاشرے کی بڑی معتبر کان اور آنکھ کہلاتے ہیں اور آپ کا تو بڑا ایک عزت اور وقار اور مقام ہے، تو آپ کو تو ایسی چیزوں میں حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ لیکن بہرحال آج جنگلات کے محکمے نے جب یہ دیکھا تو وہاں پہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے علاقے کے کچھ گھر ایسے ہیں، شاید 2 ہیں یا 3 ہیں، کہ جو کالونی یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی جنگل کے علاقہ میں بہت پہلے سے وہ موجود تھے اور ان کی بھی کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ وہ جنگل ہے اور جنگل کو تو ساری عوام کی ملکیت ہونا چاہیے اور اس کا جو طریقہ کار موجود ہے اس طریقہ کار کے مطابق اس کو عام عوام کے استعمال میں آنا چاہیے۔ اس سے پہلے بدوار کو کالونی سیل ہو گئی تھی، درجنوں مکانات، شاید 2.5 یا 3 درجن مکانات آپ نے پرنٹ میڈیا میں دیکھا، آپ نے سوشل میڈیا پہ ملاحظہ کیا، وہ سیل ہوئے تھے۔ اور اسی روز تحصیل ایڈمنسٹریٹر عزت مآب فیصل احمد صاحب اسسٹنٹ کمشنر، انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ زیر تعمیر کو آج ہی کی تاریخ میں مسمار کیا جائے، منہدم کیا جائے۔ لیکن مشین جو سیر بگلا بازار میں تھی وہاں سے وہ موو بھی ہوئی اس مقصد کے لیے، لیکن چیکا گلی آ کر تو اس مشین کو رکنا پڑا۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن لگتا ہے کہ یہ جو محکمے ہیں ان کی ناپ تول کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ضرور اور یقیناً ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ آپریشن جو 1-2 دن کے لیے یا کہیے 2-4 دنوں کے لیے مؤخر ہے، اس نے تکمیل پذیر ہونا ہے۔ ہم ان نوجوان دوستوں اور بھائیوں سے جنہوں نے آج نرگولی ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں سے تلخی کی ہے، ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ کے احساسات اور جذبات ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں ایک معافی نامہ پیش کریں گے کہ احساسات اور جذبات اپنی جگہ ہیں، لیکن مڑ کے دیکھیے، تاریخ دیکھیے، اسباب اور وسائل کی تفصیل دیکھیے اور جنگلات کی تفصیل دیکھیے۔ اور بعض دوستوں نے یہ کہا کہ آج نئے سرے سے نہیں،
جب یہ کام شروع ہوا ہم ایک بات آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں اپنے بارے میں عرض کر دیتے ہیں۔ اس وقت جب ہم روزنامہ مسلمان کے راولپنڈی ڈویژن کے بیورو چیف تھے، ہم نے جب پرنٹ میڈیا میں اس کے اوپر مہم چلائی تو جو نیرگولی سیر بگلا والی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے آنر اس وقت کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے تو انہوں نے 1.5 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ ہم پر کیا تھا، اور ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں کچھ عمارتیں منہدم ہوئی تھیں اور روکا گیا تھا اور بار بار روکا گیا تھا کہ آپ اس میں غیر قانونی طور پہ تعمیرات نہ کیجیے۔ تعجب کی بات یہ ہے، اور ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے دورہ کے موقع پر وہاں پہ ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ واپڈا نے کیسے کنیکشنز دے دیے، واسا نے کیسے کنیکشنز دے دیے، اور یہ یوٹیلٹی کی جو سہولیات ہیں یہ کیسے میسر آ گئیں۔ تو انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں اس میں بھی پرابلم ہے اور یہ اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آئے روز ہمارے علاقے میں بجلی چلی جاتی ہے۔ یہ چند سال پہلے کشمیر پوائنٹ پہ ایک 8th پڑھتا ہوا بچہ، اس کی جس طرح وہ فوت ہو گیا، یہ شہادت ہو گئی، کتنی افسوسناک اور اندوناک واقعات ہیں۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، اور ان کے جو مجموعی طور پہ عوامل ہیں ان عوامل کی یہ چیزیں بنیاد ہیں کہ غیر قانونی طور پہ کام کیے جاتے ہیں، اور مختلف اداروں نے مختلف اوقات میں، اور اب یہ آپ کی بہادری کو، آپ کی جرت کو اور آپ کی دو ٹوک قسم کی پالیسی کو کہ آپ نے مثالیں قائم کی ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ بھی گزارش کرتے جائیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم مرد حضرات کریں، اس میں خواتین کو خواہ وہ آ کر مہمان بسے ہوں ہمارے علاقے میں یا اس سے مختلف صورتحال ہو، انہیں سامنے لانا درست رویہ نہیں ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس بات چیت میں اگر ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی ایسا ثبوت جو گراؤنڈ ریئلٹی اور کنکریٹ بیسس پہ، مضبوط بنیادوں پہ، اور حقائق جو زمینی حقائق ہیں ان کی بنیاد پہ ہو، اسے سامنے لے کر آئیں۔ کومنٹس میں آ کے اس بہانے سے ملک کے انتہائی معتبر اور حساس ادارے اور اس کے آفیسرز کے اوپر عجیب و غریب بات کرنا، دیکھیے ہماری ہر ایک کی اپنی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے۔ ہم ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن ہیں، لیکن عام انتخابات سے پہلے ہم نے اس بات کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم نے اپنی وابستگی کو بالکل کسی پالیسی میٹر کے تحت رکھنے کے بجائے اسے اس سطح پر لیا ہے کہ جس سطح پر ہم کوئی کام، کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی آپ سے رابطے کا سلسلہ درست زاویہ نظر سے کرنا چاہیں تو اس میں ہمارے لیے دیگر چیزیں رکاوٹ نہ ہو۔ اسی کوسار میں ہم نے جو لوگ مختلف حلقوں سے، مختلف سوچ سے اور فکر سے وابستہ ہیں، وہ جب ان کو متاثر ہونا پڑا تو انہوں نے مختلف ہیلوں بانوں سے انتظامیہ کو، حساس اداروں کو، اور ہمارا تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری طرف سے تو آج بھی، اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی اگر کوئی ہلکی بات کرتا ہے اور کوئی چھپاتا ہے اور کوئی واضح کرتا ہے، کوئی سامنے لے کر آتا ہے اور کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری طرف سے تو اس پہ کوئی استفسار نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، اس کو ہمیں پرکھنا چاہیے۔ اگر ماضی میں مختلف اوقات ہم نے مختلف طریقوں سے، اچھا اس میں آخری بات ہم آپ سے یہ بھی عرض کر دیں، 7 دسمبر 2025 کی افواج پاکستان کے حق میں ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ جس دور میں جس کسی نے بھی اپنی ذاتی پسند اور اپنی ذاتی ناپسند کی بنیاد پر مملکت کے خلاف، اس کی سالمیت کے خلاف اور اس کی سالمیت کے معتبر ادارہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو یہ اس کے ہڈن موٹیوز
या उसके मतलब जिसे उर्दू में हम कहेंगे कि उसके छुपे मुहर्रकात और उसके सामने के मुहर्रकात, वो इसका सबब हुए होंगे, हो सकते हैं और रह सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होकर अपने आप को मुमलिकत के लिए और पूरे कोसार के लिए और अपने इलाका के लिए, अपने देहातों और अपने इलाकों के लिए, हमें उसके लिए एक नुक्ता नज़र समझना चाहिए और मनफी प्रोपेगेंडा का शिकार होने के बजाय हमें मुस्बत तौर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कवानीन के लिहाज से अगर कानून किसी को रोकता है, पीका एक्ट रोकता है, कोई NCCIA की कार्रवाई, FIA की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ जो ज़राए हैं कानून को तक़वियत देने के और मुमलिकत के जो रिट ऑफ दी स्टेट है उसको तक़वियत देने के, वो अगर काम में आते हैं तो उन पर भी बिला सोचे समझे तनकीद करने से हमें हासिल कुछ नहीं होना। आइए वापस आते हैं, आइए वापस एक नया सोशल माहिदा उसको काम में लाते हैं, किसी रिटन स्टेटमेंट के तौर पे नहीं, समझने के लिए कि आइए हम अगर कहीं गलत हो तो उसको पॉइंट आउट करें और जाकर तहरीरी तौर पर ज़िली और तहसीली दोनों तहसीलों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इल्म में लाएं, लेकिन प्रोपेगेंडा का शिकार होने से खुद को बचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क की, हमारे ज़िला की, हमारे कोसार की, हमारे मोहल्लों, गाँव, करियों की और हमारे घरों की, हमारे ख़ानदानों की हिफाजत फरमाए और जो कमियां हैं अल्लाह ताला उसे अपने गैब से, अपने फजल से दूर फरमाए। रियासत मजबूत होनी चाहिए, फर्द का कमज़ोर या मजबूत होना माने कम रखता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।